ज़रवा, प्लीज़ मेरे ये जुड़े हाथ देख लो। इनकी लाज रख लेना। इस मर्तबा रिश्ते वालों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करना कि वो इनकार कर जाएं। मदीहा बेगम ने अपने पीछे आती ज़रवा के सामने हाथ जोड़े। हाँ, हाय मामा, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? हमारे घर में मेरे से बड़े लोग मौजूद हैं। आप इनकी शादी पहले करें ना। ये कहाँ का उसूल हुआ भाई? बड़े बैठे हैं और बच्चों की शादियां करवा रहे हैं आप लोग। आंखें पटपटा कर बोलती ज़रवा सीढ़ियां उतरते जिब्रान को जहर लगी। इसका पिछला रिश्ता भी इसकी मासूमियत की बिना पर हाथ से निकल चुका था, जिस पर सच्ची को लगता था अब इसका रिश्ता हो जाना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी कोई नहीं देखने आएगा। तुमने ये जबान चलाना कहाँ से सीखा है? मदीहा के बोलने से पहले जिब्रान बोला। अच्छी चलाती हो ना? आपको मजा आया? वैसे हक बात करती हूँ, अब आप इतने बड़े हैं, आपकी शादी का इनमें से किसी को ख्याल नहीं आया। इसकी जानिब झुकी फिर बोली। हमारे घर का निज़ाम ही उल्टा है। आप फिक्र ना करें, मैं इन सबको आपकी शादी के लिए मना लूंगी। राजदाराना तरीके से बोली तो जिब्रान ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। फिर मदीहा को देखकर बोला, चची, पहले दस्तयाब रिश्ते को हाँ करें और इसे चलता करें। इसके बाद पर मदीहा मुस्कुराई। जिब्रान भाई, आपको पता है आप कितने डैश हैं? पाँव पटकती बोली, जिस पर वो घूर कर चला गया। तकरीबन रात को इसे देखने के लिए लोग आए और हुक्म हुआ, ज़रवा चाय लाए। वो चाय की ट्रे लाई, टेबल के दरमियान में रखी। फिर आए मेहमानों को मुस्कुरा कर देखा और जाकर सोफे पर बैठ गई। जिब्रान तो बेचुताब खा कर रह गया। वो हल्की सी टांगे खोल कर बैठी थी जब सामने सोफे पर जिब्रान ने इसे ठीक बैठने का इशारा किया। इसे समझ न आई तो इसने अपने टांगे क्लोज की और वो समझ गई। इसकी तरह वो लड़कियों के अंदाज में बैठी। जिब्रान ने सुख का सांस लिया और अपना पोस्चर दोबारा बनाया, जिसे देखकर वो वैसे बैठी। जवाबन वो सिर्फ खूंखार नजरों से घूर सका जब मदीहा बोली, जरवा बच्चे, सबको चाय दो। लहजे में तंबिया थी। मामा, सब खुद ले लेंगे। वो मनमनाई तो मदीहा ने आंखें दिखाईं। नाचार वो मुस्कुराती उठी। एक कप में ज्यादा चाय डाल दी गई। उठते हुए थोड़ी छलक कर पिरच में गिर गई, जिस पर जिब्रान ने कंट्रोल किया। लड़के की माँ के आगे चाय की तो इन्होंने नजरें फेर कर लड़के के बाप को देखा, फिर लड़के को। इन्हें चाय पकड़ा कर इसने लड़के के बाप को पकड़ाई। लड़के को पकड़ाते इसके हाथ देखे। ओह, आपके नाखून कितने अच्छे हैं, मगर हमारे घर में सबसे अच्छे जिब्रान भाई के हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मासूमियत से बोलती वो मदीहा को गुस्सा दिला गई और जिब्रान तो मुंह भींचे बैठा रहा। इसके अब्बा ने तो इस बात को एंजॉय किया, मगर जाते हुए वो साफ लफ्जों में इनकार कर गए। ये इन्हें बच्ची नहीं चाहिए, एक मैच्योर लड़की चाहिए। जिस पर मदीहा को और टेंशन पड़ गई। मेरी तरबियत में फर्क है, मैंने कुछ नहीं सिखाया इसे। वो आंसू बहाती बोली, अरे चच्ची, कोई बात नहीं, अगला रिश्ता और अच्छा आ जाएगा। जिब्रान की बहन हलीमा बोली, इसकी अभी नई नई शादी हुई थी। इसकी शादी को देखकर मदीहा को जरवा की टेंशन होने लगी थी, जबकि जरवा साहिबा अपने कमरे में सोने चली गईं। उस रात मदीहा की टेंशन के साथ घर के सारे बड़े परेशान हो गए। दादाजी का फैसला आया कि जिब्रान और जरवा का निकाह कर दिया जाए, जिसे सुनते जिब्रान हत्थे से उखड़ा। वो पहले ही कह चुका था कि इसे अभी शादी नहीं करनी। अभी शादी को 3 माह हुए थे जब इसकी बीवी की अचानक डेथ हो गई और 6 माह बाद घर वालों को इसकी शादी ही करनी पड़ गई थी। वो इनकार करता रहा, मगर इसकी कोई सुने तो ना। लाख इख्तलाफात के बाद भी इसका निकाह फाइनल हो गया। कल जुम्मे के बाद निकाह था और वो गुस्से से वॉकआउट कर गया। सुबह ये इत्तला जरबा को दी गई तो इसने ढिंडोरा पीट दिया। ये कैसे बात हुई मामा? वो घर के सबसे बड़े बच्चे हैं और वो भी शादीशुदा। मैं सबसे छोटी, कहाँ का इंसाफ है ये? सुबह सुबह दिल को धचका लगा था। वो जो पहले ही इससे नफरत करता था, वो शादी के बाद क्या करता? यही बात समझा रही थी जिस पर डांट पड़ गई। वो घर का इतना सुलझा हुआ बच्चा है हमारा, और एक तुम हो, कोई मुफ्त में भी ना ले। खुशकिस्मत गर्दानो खुद को। मदीहा आंखें दिखाकर बोली, नहीं बनना मुझे इतना खुशकिस्मत। आप जरा इनकार करके आए मेरी तरफ से। मदीहा के हाथों से कपड़े पकड़ते वो बोली, जिस पर लान तान सुनने के बाद वो साथ साथ तैयार भी हो रही थी, साथ साथ हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इनकार हो जाए,
مگر چپ تب لگی جب دادا نے کہا اور وہ بول نہ پائی، جمعے کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ اب میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری شادی خاندان کے سب سے بڑے لڑکے سے ہو گئی، وہ بھی وہ جو 6 ماہ پہلے بیوہ ہوا تھا۔ وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتے ٹیشوز زمین پر پھینکتی جا رہی تھی، اور وہ جو ضبط کے پہاڑ بٹھائے کمرے میں آیا تھا، اس کے الفاظ اور پھیلائی گندگی کو غصے سے دیکھنے لگا۔ شٹ اپ! یہ جو گند پھیلایا ہے اسے صاف کرو۔ وہ غصے سے غرایا، جس پر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آتی کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ آپ میرے حق مہر کے 5 لاکھ دے دیں، میں کمرہ صاف کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں خود بھی جانتی ہوں آپ کو مجھ سے نفرت ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی اس کے سامنے آتی بولی، تو جبران بھویں اچکاتے اسے گھورنے لگا۔ حق مہر چاہیے؟ کچھ سوچتے جبران نے سنگین لہجے میں پوچھا تو وہ بولی، تو اور کیا کہہ رہی ہوں میں؟ جس پر جبران تھوڑا آگے آیا، اس کی کمر سے پکڑ کر اسے نزدیک کیا۔ وہ اس کی اس حرکت سے سٹ پٹائی، آج تک کبھی کسی کے اتنا نزدیک نہیں ہوئی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کے باہر آنے کو تیار تھا۔ اگر حق مہر چاہیے تو پہلے اس کا پروسیجر تو پورا کرو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک آہستہ سا بولا، جبکہ ذروا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، گال الگ لال ہوئے۔ اچھا، آپ آپ تھوڑا پیچھے ہوں، پیچھے سے بھی تو بات کر سکتے ہیں آپ۔ وہ جھجکتی ہوئی بولی، کیوں؟ اچھا مت دے میرا حق مہر، پیچھے تو ہو جائیں۔ وہ رو دینے کو تھی، جبران اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ اب اس سب کو سمیٹو اور اپنے کمرے میں جاؤ، بات کر آیا ہوں میں سب سے۔ حکمیہ لہجے میں وہ بولا۔ وہ جلدی سے سارے ٹیشو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکتے باہر بھاگی۔ اچھا تھا جو اس نے بات کر لی تھی، نہیں تو وہ زندگی کیسے رہتی؟ ساری رات وہ اسی ایک لمحے کو سوچتی، شرماتی رہی، بس اب جبران کے آس پاس بھی نہیں جانا تھا۔ اگلے دن ناشتے پر دونوں کی ملاقات ہوئی، جس پر مدیحہ نے ذروہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ جبران کو ناشتہ ڈال کر دے۔ ماما، وہ بچے تھوڑی ہیں، آج سے پہلے تک تو خود ہی لیتے رہے ہیں نا، اب بھی لے لیں گے۔ وہ مصروف سے بولی، جس پر جبران نے تو کچھ نہ کہا، مگر مدیحہ اسے 100 سلواتیں سنا گئی، جس پر اس نے منہ بنا کر بریڈ پر بٹر لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ جب جبران ناشتہ مکمل کرتا اٹھا، ذروہ کی تو سر پر لگی تلوؤں میں بجھی۔ یہ آپ کے لیے ہی رکھا ہے، اسے کھائیں، وہ بولتی جبران کو دیکھنے لگی۔ جواباً جو تاثرات ملے وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ چلا گیا تو مدیحہ نے اسے جبران کے لیے چائے بنا کر لے جانے کا کہا۔ او میرے اللہ! ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچے نہیں ہیں وہ، جب پینی ہوگی پی لیں گے۔ آج سے پہلے تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بنا بنا کر پیش کروں۔ جس پر مدیحہ نے بازو پر چماٹ مارا۔ آج سے پہلے تک وہ تمہارا شوہر نہیں تھا، اور شوہروں کے آگے پیچھے ہو تو ان کے دل میں عزت بڑھتی ہے بیویوں کی، مدیحہ نے سمجھایا۔ مگر وہ تو مجھ سے پہلے ہی نفرت کرتے، ان کی پہلی وائف ان کو بہت پسند تھی، اس لیے وہ مجھ سے نفرت ہی کریں گے۔ اس کی بات پر مدیحہ نے سر پیٹ لیا اور کچن کی طرف آتے جبران نے اس کی بات سنی۔ کوئی ایسی حرکت کرو گی جو قابل تعریف ہو تو وہ تمہیں کیوں کچھ کہے گا؟ اپنی بیٹی کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ جب وہ کچن میں آیا، ذروہ 1 کپ چائے پلیز، کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ اس کی بات پر ذروہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ مدیحہ سے اشارہ کرتی باہر نکلی۔ یہ حکم کس خوشی میں اور کسے دے کر گئے ہیں؟ ہاں؟ بڑبڑاتی دودھ میں پتے ڈال رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ چائے کا کپ لیے اس کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ بغیر ناک کیے وہ ایسے ہی اندر چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑی تو وہ واش روم سے نکل رہا تھا۔ سفید بٹنوں والی شرٹ کے سارے بٹن کھلے تھے۔ اسے دیکھتے ذروہ نے چیخ ماری۔ ابھی وہ شور کر کے سارے گھر کو اکٹھا کر لیتی جب جبران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا۔ اسے دھکا دینے کے لیے اس نے ہاتھ سینے پر رکھے، جب بایاں ہاتھ عین اس کے دل کی جگہ رکھا گیا۔ برہنہ سفید سینے پر اس کا مومی ہاتھ کپکپا رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ ہاتھ ہٹا لیتی، جبکہ تھوڑے فاصلے پر وہ سالم کھڑا خوفوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جبران کا دل اس کی ہتھیلی پر دھڑک رہا ہے۔ آنکھیں اٹھا کر اس نے جبران کو دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ذروہ نے ہاتھ ہٹایا اور اسے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ منہ سے ہاتھ ہٹا تو وہ بولی، آپ ایسے کیسے روم میں آ سکتے ہیں؟ لائک سیریسلی؟ جس پر جبران نے آنکھ اچکائی۔ ذروہ صاحبہ، یہ کمرہ غالباً میرا ہے اور میں اس میں جیسے مرضی رہوں۔
تم میں اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ دروازہ نوک کر کے آیا جائے؟ اوہ مطلب میری غلطی ہے، ایک تو چائے بناؤ اوپر سے باتیں سنو۔ وہ ماتھے پر بل لاتے بولی، تمہیں پتا ہے مجھے زیادہ زبان چلانے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ جبران نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو میں کیا کروں؟ ذروہ نے دو بدو جواب دیا، جس پر اس کے ماتھے کی تیوری بڑھی۔ زہر لگتی ہو ایسے جواب دیتی، پلیز جب میرے سامنے آؤ تو اپنی گز بھر لمبی زبان نہیں رکایا کرو۔ اس نے لحاظ نہیں کیا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا کر واپس آئی۔ عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے، پہلے ماما کم تھی جو یہ صاحب بھی شروع ہو گئے، اب زبان کیسے روکوں؟ وہ بڑبڑاتے کمرے کی جانب گئی، تیار ہو کر یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو جبران اپنا بیگ لیے گزر رہا تھا۔ مدیحہ نے روک کر اسے کہا تھا کہ وہ ذروہ کو بھی یونی ڈراپ کر دیں، جس پر ذروہ کا منہ بن گیا۔ باہر آ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے لگے جب جبران نے اسے اپنی گاڑی میں آنے کا کہا۔ ارے نہیں، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنا لمبا راستہ بن جائے گا آپ کا، تو ایسا کریں آپ جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی، اندر سے دعا کر رہی تھی یہ سرفراز اس کی بات مان جائے۔ ذروہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ادھر آؤ، اٹ مینس ادھر آؤ۔ وہ ڈرائیور کے سامنے دھاڑ نہیں سکتا تھا، ناچار وہ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ایک تو یہ الگ مصیبت آن پڑی ہے، اس نے اپنی طرف سے آہستہ سا بولا تھا، جبکہ مقابل کے کان بہت تیز تھے۔ گاڑی کو بریک لگا دے وہ پورا اس کی جانب گھما۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ اس نے آنکھ اچکا کر پوچھا۔ ذروہ ہلکا سا مسکرائی، کچھ بھی تو نہیں۔ آنکھیں جھپکی۔ جب جبران نے ڈیش بورڈ کا دراز کھولا، ایک سلور پسٹل نکالی، انگلیوں پر گھما کر اس نے ذروہ کو دیکھا، جو مسمرائی سی اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے پل وہ ریوالور ذروہ کی گردن پر تھی۔ اس کے تو صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے۔ تمہیں پتا ہے، میں تمہاری جان لے لوں تو بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ ذروہ نے تھوک نگلا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے بیرسٹر تھا، دن میں کئی قاتلوں سے ملتا، قتل کیسے کیا جاتا ہے اور اسے کور اپ جیسے کیا جاتا ہے روز سنتا اور دیکھتا تھا۔ اب اگر تم نے کوئی لفظ بغیر وجہ کے منہ سے نکالا تو تم جانتی ہو آگے کیا ہو سکتا۔ وہ بولا تو ذروہ سہمی۔ آپ پلیز اسے پیچھے کریں، پلیز آپ کو ماما کا واسطہ پلیز۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے پسٹل پیچھے کیا تو وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ جبران نے مسکراہٹ ضبط کی۔ یونی پہنچ کر اسے سکھ کا سانس آیا۔ کلاس میں پہنچتے ہی اسے اپنا گروپ دکھا جس میں وہ دو لڑکے اور اسے ملا کر تین لڑکیاں تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر عمیر سب چھوڑ کر اس تک آیا۔ ہیلو ذروہ، کیا ہوا ہے؟ صبح صبح اتنا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عمیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، جواب دیتی وہ چلتی رہی۔ جب عمیر نے اس کے کپ کپانے پر غور کیا، ارے زری، رکو، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ حد درجہ پریشان ہوا۔ تب تک وہ گروپ کے پاس پہنچے۔ سب نے اس کا خاموش ہونا محسوس کیا تھا، مگر عمیر کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ امیر خاندان سے تھا، اسے ذروہ اچھی لگتی تھی۔ سوائے ذروہ کے باقی سب کو علم تھا کہ وہ صرف دوست کی طرح نہیں چاہتا تھا اسے۔ کلاس میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتے جانے کیا کیا سنا رہا تھا۔ کبھی کھانے کو کچھ دیتا۔ نہیں عمیر، تم مجھے بتاؤ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ ذروہ نے اس کی جانب گھوم کر بولا۔ ارے نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ جبران نے ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، کبھی ایسے مت بیٹھو ویسے مت بیٹھو، میں کیا کروں؟ اسے رہ رہ کر آج صبح والا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تھی۔ اسے لگا شاید سچ میں مار دیتا وہ، اگر وہ اسے منت نہ کرتی تو۔ ایک نمبر کے ذلیل انسان ہے عمیر، تمہیں نہیں پتا۔ چائے کے کپ کے ساتھ ہلکا سا بھی قطرہ لگ جائے یا چلتے چلتے چائے چھلک جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ 1 منٹ میں بے عزت کر دیتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، یہ صحیح ہے؟ اس نے عمیر کو دیکھا جو خود صبح ایک ملازمہ پر چیخ کر آیا تھا کیونکہ اس کے مگ کے ساتھ ایک چائے کا قطرہ لگا تھا۔ بالکل غلط بات ہے، بہت غلط بات۔ اب انسان ہے، روبوٹس والا بیلنس تو نہیں ہوتا انسان میں۔ عمیر بولا تو ذروہ نے یہ پوائنٹ ذہن میں محفوظ کیا۔ جب بھی موقع ملے گا وہ اسے ضرور بولے گی۔ اب وہ اسے جبران کے 101 ظلم کا بتا رہی تھی اور عمیر اسے تسلی کے ساتھ جبران کو غائبانہ سلواتیں سنا رہا تھا، جس پر ذروہ کو سکون ہو رہا تھا۔ ذروہ کو لے کر وہ کیفے آیا۔ اس کا فیورٹ
در لنچ آرڈر کیا، چھوٹی موٹی باتوں سے اس کا دل بہلایا اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر سے پہلے والی ضربہ، واپس گھر آتے وہ سیدھا کمرے میں گئی، آتے ہی سو گئی۔ اسے اماں پر الگ غصہ تھا۔ ایسی کون سی مصیبت گلے پڑ گئی تھی جو اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور وہ کسی کو یہ بتائی ہوگی بھی نہیں تھی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اسی لیے غصے سے جا کر سو گئی۔ مدیحہ نے اسے بار بار جگایا مگر وہ نہ اٹھی۔ تھک ہار کر وہ اسے جھنجھوڑنے پر آئیں۔ ہاتھ لگاتے وہ پریشان ہوئی۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ ضربہ، میرا پیارا بچہ، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ اسے ہلکے سے بالوں میں ہاتھ چلاتے پیار سے بولی۔ وہ کسمسائی۔ بچے، کیا ہوا ہے؟ اتنا بخار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے گلابی گال دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مدیحہ نے جبران کو بلایا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے کمرے میں آیا تو اسے بے سدھ پایا۔ اس کے قریب آ کر اس نے لال ٹماٹر گال دیکھے۔ دو انگلیاں ماتھے پر رکھیں۔ بخار کافی تیز تھا۔ چچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں لے کر جا رہا ہوں ہاسپٹل۔ اسے اٹھاتے وہ گاڑی تک آیا اور ہاسپٹل کی جانب چل دیا۔ غنودگی میں اس کا سر ڈھلک کر اس کے شانوں پر آ ٹھہرا، جسے جبران نے ناگواری سے دیکھا۔ اگر وہ اس حالت میں نہ ہوتی تو اچھا خاصا سنا چکا ہوتا۔ خیر، ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے ٹھنڈے پانی کی پٹی کرنے کا کہا۔ بخار کم ہوتا تبھی وہ اسے انجیکشن دے سکتے تھے۔ نرس اسے پٹیاں کرتی رہیں جبکہ وہ خود باہر کسی کلائنٹ سے بات کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی اور وہ اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جب ضربہ نے پانی مانگا، اس نے اٹھ کر پانی پلایا۔ وہ ابھی بھی ہلکی غنودگی میں تھی۔ پانی پلا کر وہ جھکا، اس کے بال پیچھے کر رہا تھا۔ جب ماں سمجھ کر اس نے اسے گلے لگایا۔ ماما جی، ساتھ ساتھ آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا میں اتنی بری ہوں ماما؟ وہ بے ربط جملے بول رہی تھی جب جبران نے اسے الگ کیا۔ دل الگ دھک دھک کر رہا تھا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ الجھے بال، خوبصورت سا چہرہ جو اس وقت تھکاوٹ زدہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ناک ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے لب ہلکے سے کپ کپائے جیسے کسی کوئی بچہ روتے روتے سو گیا ہو، اور اس کے لب کپ کپاتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، زندگی سے بھرپور۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریس نہ لینے کا کہا تھا اور جبران کو بتایا تھا وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہے۔ اتنی نزاکت وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا مگر جبران نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماما کہاں ہیں؟ اسے لگا اس نے سنا نہیں۔ ادھر تمہیں دکھ رہی ہیں؟ نہیں نا، تو مطلب یہاں نہیں ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا جس پر وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر اتنی نقاہٹ تھی کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر جبران نے لب بھینچے۔ گھر پر مدیحہ انہی کے انتظار میں تھی۔ مدیحہ کو میڈیسن پکڑا کر وہ اسے روم میں لایا۔ مدیحہ کو میڈیسن سمجھائی پھر خود ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا۔ اگلے 2 دن ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی ہی نہ تھی اور جبران کو بھی ایسی کوئی خواہش نہ تھی کہ اس کا پوچھ آئے۔ تیسرے دن رات کو وہ کمرے سے نکل کر آئی۔ گھر میں اندھیرا تھا مگر لیونگ روم کی لائٹ سیڑھیوں پر روشنی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اترتے اس نے سامنے جبران کو نہ دیکھا اور وہ بھی اپنے موبائل پر لگا تھا۔ یکدم اس نے سیڑھیوں پر دیکھا۔ اسی وقت ضربہ نے جبران کو دیکھا۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ اگر بر وقت جبران نہ تھامتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ جبران اسے کمر سے تھامے کھڑا تھا۔ ہلکی سی لائٹ لان تک آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ضربہ نے جبران کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ضربہ کو اپنی طرف کھینچا۔ ضربہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تاکہ فاصلہ برقرار رہے۔ اس کا دل اس کی ہتھیلی کے نیچے دھڑک رہا تھا۔ نظریں اٹھا اس نے جبران کو دیکھا جبکہ جبران نے اس کے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس کی، کمزوری والی کپ کپاہٹ۔ ضربہ اسے دیکھتی گئی۔ اس کی بھوری آنکھیں، خمدار پلکیں، تیکھا مغرور ناک اور اس کے ہونٹ۔ اللہ میاں نے فرصت سے بنایا تھا اسے۔ ضربہ اگلا سانس نہ لے سکی۔ اس کے سر کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ ضربہ نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کرنا چاہے جب وہ ہوش میں آیا۔ اسے پیچھے کرتے وہ اپنی ٹون میں واپس آیا۔ دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ نہیں۔ وہ بھی جواب دے کر کچن میں گئی جب وہ اس کے پیچھے آیا۔ میں بھی کہوں ابھی تک منہ پھاڑ کر بولی کیوں نہیں؟ جب وہ مڑی اور گھور کر اسے دیکھا۔
میں جب مرضی بولوں، آپ کو کیا ہے؟ اگر نہیں ابھی لگتی تو مت دیکھیں۔ میں نے آ کر منتیں نہیں کی کہ جبران حنین صاحب آ کر اس غلام کی غصہ خانہ باتیں سنیں۔ کسی کی لگی لپٹی کے بغیر وہ بولی، تمیز سے بات کرو، ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسے بات نہیں کرتا۔ ہاں تو سب انٹروورٹ ہیں، سب کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، میں ایکسٹروورٹ ہوں، اس میں میری کیا غلطی؟ وہ پانی کا گلاس بھرتے منہ سے لگا گئی۔ کون ہو تم؟ وہ تنزیہ بولا، جیسے وہ پتہ نہیں کون سے مخلوق تھی۔ جو بھی ہوں، آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ زبان واپس آ گئی تھی۔ جو بھی ہو، ہم دونوں میں سے تم ہی جھکو گی، کیونکہ میں نہیں جھکوں گا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ آپ کے لیے اب میں اپنی پرسنالٹی تو نہیں بدل سکتی، اس لیے آپ خود پر رحم کھا کر پیچھے ہو جائیں۔ گلاس واپس رکھتے وہ بولی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کی جانب بڑھتا تب تک وہ بھاگ کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں عمیر اسے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ زری، کیا ہوا تھا؟ تم نے 3 چھٹیاں کس خوشی میں کی؟ تمہیں نہیں پتا تھا ہم پیچھے سے پریشان ہوں گے؟ وہ اس کا بیگ پکڑتے بولا، بس یار طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، ڈونٹ ٹیل می، تمہارے اس جبران بھائی نے پھر سے ڈانٹا ہے تمہیں؟ اس کے جبران بھائی کہنے پر وہ عمیر کو بولنے لگی، مگر پھر رک گئی۔ وہ بھی کیا سوچے گا؟ وہ تو ہیں ہی ایسے، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا میں نے انہیں، کبھی نہیں۔ لیکن میری طبیعت واقعی ہی خراب تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اب ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولا، ہاں اب ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اسے لیے کلاس تک آیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اسے چاکلیٹ دی، جسے وہ خوشی خوشی تھام گئی۔ بریک ٹائم وہ کیفے سے آ رہے تھے جب اس کا پاؤں مڑا اور اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ او شٹ! یہ اس وقت کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ رو دینے والی ہو گئی جب عمیر جھک کر اس کے قدموں میں بیٹھا۔ باقی گروپ ممبرز نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اچھا یہ اتارو، اس کا پاؤں پکڑتے بولا۔ عمیر، اٹس اوکے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرائی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک مرتبہ اتارو۔ اس کے پیر سے جوتا نکال کر اس کا پاؤں گھٹنے پر رکھا اور جوتے کا معائنہ کیا۔ یہ تو مکمل الگ ہو گیا، وہ دیکھتے بولا۔ ساتھ ہی اس نے گارڈ کو کال کی اور اس سائز کا جوتا لانے کو کہا۔ اب وہ اپنا جوتا اتار کر اسے دے رہا تھا، جس کو وہ انکار کر گئی۔ بہت اصرار پر بھی نہ مانی تو وہ اس کا جوتا ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے سے اپنا پکڑے کلاس میں جانے لگا۔ وہ ننگے پیر چلتی اور وہ جوتا پہن لیتا، ایسا کبھی نہیں ہونا تھا۔ اس نے بھی جوتا تب پہنا جب اس کا نیا جوتا آ گیا۔ واپسی پر جبران مدیحہ کی پرزور فرمائش پر اسے لینے آیا۔ اسے وہ کسی لڑکے کے ساتھ نکلتی دکھی۔ وہ اتنا کنزرویٹو مائنڈڈ نہ تھا۔ دور سے اسے دیکھتی وہ اسی طرف آ رہی تھی جب جبران نے اس لڑکے کو اپنی جانب گھورتا پایا۔ نہ سمجھی سے دیکھا بھی اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ خیر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اسے لے کر وہ گھر آیا۔ سارا راستہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ان کی دوبارہ ملاقات ضروا کے روم میں ہوئی جب جبران کی اماں نے زبردستی سے اس کا حال پوچھنے بھیجا تھا۔ اس نے نوک کیا۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو وہ اندر آیا۔ ضروا میڈیسن لے رہی تھی جب اس نے جبران کو دیکھا۔ آنکھوں میں نہ سمجھی کے تاثر آئے۔ جبران اور اس کے کمرے میں یہ کچھ عجیب تھا۔ ایسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر ضروا نے پوچھا، آپ کو کوئی کام تھا؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے لہجے کو حت الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ضروا نے آنکھیں اچکائیں۔ آج یاد آیا ہے آپ کو؟ طنز کیا۔ ماما نے بھیجا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا حال دریافت کرنے کا۔ وہ چٹخ کر بولا، اور مجھے بھی ایسی کوئی خواہش نہیں، آپ جیسے شخص سے عیادت کرواؤں۔ اس کے بولنے پر جبران کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس قسم کا شخص؟ وہ غصے سے بولا، مجھے نہیں پتا، وہ کہہ کر مڑی۔ بیڈ شیٹ درست کی جب جبران نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ دونوں کے پاؤں اٹکے اور وہ سیدھا دھڑم سے بیڈ پر گرے۔ اتنی قربت پر ضروا کا رنگ گلابی ہوا۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے جبران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس میں اس کا عکس نہ تھا۔ اس کا مغرور ناک ضروا کو لگا وہ ایک مکمل شخص تھا۔ کیا کوئی اس سے خوبصورت ہو سکتا تھا؟ ضروا کا دل اسے چھو لینے کا کیا، مگر تب تک وہ ہوش میں آتا اٹھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔
ज़रवा तुम्हें क्या हो रहा है? होश के नाखून लो। खुद को थपथपाते वो बोली। अभी थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये को सोचती वो शर्माई। तकिया खुद में दबोचती वो मुस्कुराई। इतना शानदार मर्द इसी का तो था। अगले दिन उठकर इसने खुद इसके ब्रेड पर बटर लगाकर दिया था। कड़क चाय भी बनाई, अच्छे से मग में डाला और इसके रूम तक पहुंचाई। फिर यूनिवर्सिटी आई। ये तुम आज फिर जिब्रान भाई के साथ आई हो? उमैर ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, अब से वही मुझे छोड़ा करेंगे, मामा ने कहा है। जरवा ने खुश होते बोली। क्यों? क्योंकि मेरा इनसे निकाह हो गया है। इसकी बात ने उमैर के सर पर बम फोड़ा। क्या वो लेट हो गया था? तुम्हारी पसंद से हुआ ये निकाह? इसने आहिस्ता सा पूछा। नहीं ना, मेरी पसंद से, ना जिब्रान की पसंद से। वो तो मुझसे नफरत करते हैं। इस बात पर थोड़ी तसल्ली हुई। मतलब तुम लोग अलग हो सकते हो, वो खुद से बोला। मोस्ट प्रोबेबली, वो कहते क्लास की जानिब गए। उमैर ने एक लॉलीपॉप इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो थाम गई। वैसे जरी, मुझे लगता है तुम दोनों को अलग हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो। वो इसके बाद काट कर बोली। प्लीज उमैर, कोई और बात करें। जिस पर इसने टॉपिक बदला। वो यूनिवर्सिटी आता ही इसके लिए था। घर पहुंचकर उमैर का गुस्सा कंट्रोल ही ना हो रहा था। ऐसे कैसे वो किसी की भी हो सकती थी? कोई कैसे किसी को इतना आसानी से मिल जाता है, जबकि इसकी चाह कोई और कर रहा हो? वो इस वक्त कुछ भी कर सकता था, मगर इस बात की तसल्ली थी कि इनका निकाह टूट जाएगा। अब वो हर मुमकिन कोशिश करके ज़रवा का दिल जिब्रान की तरफ से खड़ा कर देगा। और वो राज़ी तमाशा हुई। मोहब्बत के ज़ेरे असर इसके घर पहुंचते ही अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर लाई। दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर अंदर आई। इसके आने पर सवालिया निगाहों से जिब्रान ने देखा। वो मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। बजाय टेबल पर रखने के वो इसके सामने आई। कॉफ़ी की जानिब इशारा किया। सच सच बताना, क्या मिलाकर लाई हो? वो शक्की निगाह से देखता बोला, जिस पर ज़रवा का मुंह बना। नहीं पीनी तो मत पिए, वो कहकर जाने लगी जब वो मग पकड़ गया। एक आप लिया, एक सिप लिया और गंदा मुंह बनाया। ज़रवा की सारी खुशी झाग की मानिंद बैठी। 101 अच्छी तरकीब देखकर कॉफ़ी बनाई थी, मगर इसको पसंद नहीं आई थी। वो मग टेबल पर रख दिया और वो वापस आ गई। जिब्रान को हैरत हुई, वो बोली क्यों नहीं। डिनर पर भी इसे आता देखकर वो मुस्कुराई। जिसे इग्नोर करता वो अपनी जगह पर बैठा। इसकी प्लेट में बिरयानी डाली, जिस पर मदीहा बहुत खुश हुई। इनकी बेटी बाला आखिर सीख ही गई। मुझे बिरयानी नहीं खानी। इसके सामने प्लेट रखती ज़रवा रुकी। मुस्कुराहट हल्की हुई। अच्छा तो मैं कौरमा डाल दूं? हिम्मत नहीं हारी। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। इसके ऑफिस चट जवाब ने ज़रवा का दिल तोड़ दिया। अब वो पहले की तरह नहीं रहती थी। अच्छे से सलीके से उठती बैठती। अब तकरीबन हर रोज इसकी चाय वो बनाती और वो संग दिल इसे देखता भी नहीं था। एक दिन वो चाय लाई थी और वो फोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई थी। इसका प्रेशर था। ये लें चाय। चाय टेबल पर रखते इसने मुस्कुरा कर इसे देखा, जबकि इसने इग्नोर किया। फोन बंद करके इसने चाय का घूंट भरा। कैसी है? इश्तियाक से पूछा। जहर है। वो भी इससे बेहतर होती। और कुछ? ऐसा ख्वामख्वाह गुस्सा आया। ज़रवा का मुंह पल में उतरा। वो खामोश खड़ी रही, हाथों को चटखाती, लब भींच गई। अब दफा हो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? इसे क्लाइंट पर गुस्सा था, जिसने अहम बातें नहीं बताई थीं और अभी जूनियर वकील ने सारे हकाइक बताए थे। गुस्सा निकल ज़रवा पर गया। वो आंसू पीती वहां से निकलकर रूम में आई। जिब्रान ने एक बात पर गौर किया था कि अब वो वैसे नहीं बोलती थी। पहले तो कुछ पूछने का बोलने से पहले ही जवाब दिमाग में तैयार रखती थी। अभी कुछ बोली क्यों नहीं? अगले दिन इसको बुखार हो गया था। घर में सब जानते थे, जिब्रान की हड्डियां टूट जाएं या कुछ भी हो जाए, वो नॉर्मल रहता था। मगर बुखार में वो इससे ना उठा जाता था, ना हिला जाता था। माँ का पल्लू पकड़े लेता था। इस दिन वो चाय देने आई थी जब वो लेटा हुआ था, आधा तिरछा। ये इसका अंदाज ना था। ये चाय पी लें, वो साइड टेबल पर रखते बोली। मामा को भेज दो। आवाज नुकाहट ज़दा थी। क्या जूस चाहिए आपको?
وہ پریشان ہوتی بولی۔ اس کے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھ کر چیک کیا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ او اللہ! آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ وہ اس پر جھکے بولی۔ ماما کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ پھر کہا، جسے دوبارہ اگنور کر دیا گیا۔ میں پیناڈول نکال رہی ہوں، آپ انہیں دوائی کھا کر چائے پئیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ پیناڈول نکالتے بولی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ اب وہ پیناڈول رکھتے اسے اٹھانے لگی۔ اتنا وزنی تھا۔ وہ پھر جبران کوشش کر کے تھوڑا اٹھا۔ جب اس نے پیناڈول دی، اسے پیچھے بیٹھنے اس نے چائے پکڑایا، جو تھوڑی سی پی کر وہ باقی اسے پکڑا گیا۔ ضربہ کو وہ کوئی بچہ لگا اور وہیں اس کی گود میں سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ضربہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سر دبا دو، اس کے کہتے وہ ہلکا ہلکا سر دبانے لگی۔ اس کی لمبی انگلیاں درد کی کمی کا باعث بنی اور وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا۔ ضربہ نے دوپٹہ سر پر صحیح سے لیا۔ اب وہ اسے دم کر رہی تھی۔ جب وہ سو گیا تو اس کا سر تکیے پر رکھ کر باہر آئی۔ سارا دن وہ وقفے وقفے سے جاری اس کا سر دباتی، آیاتیں پڑھ کر پھونکتی۔ مدیحہ اور جبران کی اماں تو خوش ہو گئے۔ اگلے دن تک وہ بالکل تندرست سا ہو گیا۔ اسے ضربہ کو دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہونے لگا، جیسے وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس رات ڈنر کے لیے جبران کے کچھ دوستوں نے آنا تھا اور گھر کے بڑے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ جبران اور ضربہ اکیلے تھے۔ مہمانوں کا سن کر اس نے ان کی تعداد پوچھی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیج کر سامان منگوا لیا۔ بریانی، قورمہ ماما بنا کر گئی تھی، جبکہ اسنیکس اس نے منگوا لیے تھے۔ اب وہ رائتا بنا رہی تھی۔ شرافت بابا، آپ وہ سارا سامان لے آئے جو کہا تھا؟ وہ کھیرے کو چاپ کرتی بولی، جبکہ کچن میں داخل ہوتے جبران نے مصروف سی ضربہ کو دیکھا۔ اس کے مہمان تقریباً 7 بجے آئے تھے۔ تب تک وہ کپڑے چینج کر چکی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کا ویلکم کیا، اور ایک لڑکی اور 3 لڑکے تھے۔ انہیں بٹھا کر وہ کچن میں آئی۔ سارا سامان ٹرالی میں رکھا۔ چائے کے ساتھ کباب اور نگٹس فرائی کیے، اور لیز، نمکو، بسکٹ، پیسٹریز رکھ کر وہ باہر آئی۔ ایک ملازمہ ٹرالی گھسیٹ کر لائی۔ اسنیکس دے کر وہ جبران کو اشارہ کر کے کچن میں آئی۔ جب وہ اس کے پیچھے آیا، آپ پلیز مجھے میسج کر دیجئے گا جب کھانا لگانا ہو، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ وہ اپنے روم میں آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جبران کے میسج پر وہ نیچے آئی۔ کھانا اچھے سے سیٹ کیا۔ جبران کو جانے کی وہ اتنی خوشی ہو رہی تھی جب اس کی کولیگ مائرہ نے ضربہ کو سر تک پیر دیکھا۔ ضربہ، آر یو انگیجڈ؟ اس کے پوچھنے پر دونوں کی نظریں بے ساختہ ملیں۔ ضربہ مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ آئی ایم میرڈ، وہ مسکرا کر بولی۔ دوبارہ جبران کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جبران ہلکا سا مسکرا کر سر نیچا کر گیا، جبکہ مائرہ کے تو سر پر لگی تلوؤں میں بجھی۔ وہ تو جبران کو پسند کرتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے پہلی بیوی مری تھی، اب یہ ایک اور۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اب وہ ضربہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا سرو کر کے اس نے سب کے لیے کافی بنائی۔ جبران اپنے کمرے میں جانے کیا کرنے گیا تھا جب مائرہ نے کافی پکڑتے ہلکی سی اپنے کپڑوں پر چھلکائی۔ یو بلڈی وچ، آر یو بلائنڈ؟ اس کے چیخنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آئی ایم سوری مائرہ، مجھے پتہ نہیں چلا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ ٹشو پکڑ کر صاف کرنے لگی۔ وہ جھکی، اس کے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی جب مائرہ نے اسے دھکا دیا اور وہ پیچھے گری تھی۔ سر ٹیبل کے ساتھ لگا۔ یکدم چکر آیا جب ایک لڑکے نے اٹھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، جبکہ دوسرا مائرہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ مائرہ، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے جتنا تم کریٹ کر رہی ہو، اب خاموش رہو۔ اس نے جھڑکا۔ جب ضربہ اٹھی، تم لوگوں کو اس کی غلطی نہیں دکھ رہی؟ جب پیچھے سے جبران آیا، میں نے غلطی کی ہی نہیں، وہ بولی تو جبران کے ماتھے پر بل آئے۔ کر دی کوئی کانڈ، آگے سے دیکھو زبان دراز کتنی ہے، مائرہ آگ لگاتے بولی۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، آپ کو شرم نہیں آ رہی جن کے گھر مہمان آئے ہیں انہی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں؟ ضربہ نے پیچھے رہنا سیکھا نہیں تھا۔ ہاں، جبران کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر یہاں بات عزت نفس کی تھی۔ شٹ اپ! جبران کی دھاڑ پر وہ پیچھے مڑی۔ جبران، مجھے علم نہیں تھا تم گھر بلا کر اس طرح انسلٹ کرو گے۔ مائرہ بیگ اٹھاتے جانے لگی جب جبران نے اسے روکا۔ ضربہ، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اسے ہلتا نہ دیکھ کر وہ دھاڑا۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ!
वो दहाड़ा तो वो बेयकीनी से देखती रही। तंजिया मुस्कुराहट आई और फिर वो कमरे में चली गई। पीछे मायरा भी चली गई। फिर इसके मेल कोलीग्स ने सारी बात बताई तो इसने लब भींचे। वो कैसे भूल गया, वो तो बदल रही थी इसके लिए। तकरीबन आधे घंटे बाद इसकी वापसी हुई। वो चारों अदीब ही बैठे थे। वो सबको नजरअंदाज करती बर्तन उठाए झुकी। जब इसे चक्कर आया वहीं नीचे गिरी। जिब्रान घुटनों के बल सोफे से उतरकर इसके पास बैठा। चेहरे पर परेशानी आया थी। जरवा, जरवा। उसके गाल थपथपाए इसे उठाते वो कमरे में लाया। कुलीग्स को खुदा हाफिज करते पानी की बोतल रूम में लाया। इसके पास बैठते इसने सुना था, बहुत बुरे हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ मगर खुश नहीं होते। मैं जितना बदलती हूँ वो अपना मायार और ऊंचा कर लेते हैं। जब वो इस पर झुका, इसके लबों पर बेअख्तियार लब रख गया। इसे इल्म ही ना हुआ कि अभी इसने क्या किया। पानी के छींटे मारे तो इसे होश आया। वो बगैर दुपट्टे के लेटी थी। होश आते अपने पास बैठे जिब्रान को देखकर गंग हुई। फिर लब भींचे। अब तबीयत ठीक है? जी। एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो करवट बदल गई और वो कमरे से चला गया। अब बराबरी नहीं रही थी। एक झुक गया था। दो दुश्मनों में से एक झुक गया। ये आसार जबरान को अच्छे ना लग रहे थे। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। सुबह भी अजीब चिड़चिड़ापन आ गया। वो सुबह चाय लेकर आई। जब वो बेल्ट हाथ में लिए खड़ा था, चाय टेबल पर रखकर वो जाने लगी। जब इसने इसे बुलाया, वो जी कहकर इसके पास आई। तुम्हें मेरी चाय बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसके यक लफ्ज़ी जवाब पर जबरान को पतंगे लग गए। वो पहले की तरह बहस क्यों नहीं कर रही थी। मैं तलाक के पेपर्स का वेट करूंगी। प्लीज थोड़ा जल्दी बनवा दें। इसने नजरें झुकाकर बोला। ओह, तो जरवा साहिबा झुक गईं। इसकी बात पर इसने कोई जवाब ना दिया। झुको। इसके एक लफ्ज़ी हुक्म पर वो वहीं नीचे बैठती चली गई, जिस पर जबरान ने बेल्ट जोर से साइड पर फेंकी और नीचे बैठी जरवा को जल्दी से उठाया। आंखें सुर्ख हुईं। इसने कभी इसे यूं नीचे बैठने का तसव्वुर नहीं किया था और ना वो चाहता था। कोई भी तुम्हें कहेगा कि झुको तो तुम झुक जाओगी। वो धाड़ा। वो कहना चाहती थी कि नहीं, कोई भी कहे वो नहीं झुकती। वो जिब्रान ने झुकने का कहा था और वो कोई नहीं था इसके लिए। इसे गुस्से से घूरता वो मुड़ा और तैयार होने लगा, जबकि जरवा वापस आ गई। वो यूनी से वापस आ रही थी जब इसकी गाड़ी को किसी ने रोका। फिर ड्राइवर को बेहोश करके इसे अगवा करके ले गए। वो 3 बजे तक घर न पहुंची तो मदीहा ने जिब्रान को कॉल की। इसके घर न पहुंचने पर माथे पर बल आए। सारे काम कसे पुश्त डालकर अपने गार्ड्स को लिए वो यूनिवर्सिटी गया, जहां इसे मालूम हुआ वो छुट्टी के वक्त चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती दिखी। यूनी से घर जाने के रास्ते पर इन्हें गाड़ी समेत ड्राइवर भी मिल गया, जिसने सारा माजरा बताया। जरवा खो गई थी, ये सोचकर ही इसे कुछ हो रहा था। पुलिस को कॉल की, अपने बंदों को हर जगह छानने का हुक्म दिया। वो तकरीबन 6 बज रहे थे जब इसकी गाड़ी के सामने गाड़ियां आ रुकी। जिब्रान गुस्से से बाहर निकला जब उमर और पीछे इसके गार्ड्स बाहर निकले। दाएं तरफ से एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक गार्ड ने जरवा को निकाला। वो इन दोनों के दरमियान खड़ी थी। एक तरफ दोस्त था, जिसने कभी ऊंची आवाज में बात ना की थी, हमेशा इसके साथ अच्छा रहा था, और एक तरफ दुश्मन, दिल का जान का और वैसे भी बचपन का दुश्मन। इसने उमर को देखा। जरवा, इधर आओ। तुम्हारी जान इस वहशी से मैं छुड़वा लूंगा। जबकि जिब्रान खामोश रहा। जरी, कम हियर। उमर ने फिर कहा। वो एक तकून था जिसमें से किसी एक का दिल टूटना था। उमर को देखते इसने फिर जिब्रान को देखा, जो इसे ही देख रहा था। उमर इसे बुला रहा था। फिर वो मुड़ी और भागी। इसने दुश्मन को चुना। जिब्रान की जानिब भागी। उमर के गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी जब जिब्रान ने आगे बढ़कर इसे पकड़कर अपने सीने के साथ लगाया और कमर उमर लोगों की जानिब की। अब जिब्रान के गार्ड्स जवाबी हमला कर रहे थे और वो इसे तहफ़्फ़ुज़ देते इसके आगे बैठा था। पुलिस के आते ही मामला ठंडा हुआ। जिब्रान इसे लिए घर आया था। इसे कमरे में ले जाते इसे महसूस हुआ वो कांप रही थी। इट्स ओके जरवा, कुछ नहीं हुआ। जिस पर इसने सर इस बात में हिला दिया। वो बेड पर बैठी थी और वो इसके सामने खड़ा था। वो नजरें झुकाए बैठी थी
اور وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ آخر اس نے اسے کیوں چنا؟ ہمیشہ تو اتنا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ، پھر بھی۔ اور وہ بھی یہی سوچ رہی تھی، کیا سوچ کر اسے چنا تھا؟ ذروا، اس کے بلانے پر ذروا نے اسے دیکھا۔ بس یہی آخری حد ثابت ہوا۔ جبران نے کمر سے پکڑ کر اسے اٹھایا تھا، اس کا سر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ وہ اسے خود میں بھینچے لینا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد جب اسے لگا اس کی کپ کپاہٹ کم ہوئی ہے تو پیچھے ہٹا، جبکہ اسے دیکھتے ذروا شرمائی۔ اس کی شرمائی گھبرائی سی شکل جبران کو لطف دے گئی۔ ایک مرتبہ پھر ساتھ لگاتے وہ مسکرایا۔ ذروا، ماما کی آواز آئی تو دونوں پیچھے ہوئے۔ جبران تو کمرے سے ہی نکل گیا۔ گھر والوں کو جبران نے جانے کیا کہہ کر تسلی دلائی تھی، جو کسی نے اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ڈنر کے وقت ذروا نے جبران کی جانب نہ دیکھا، وہ اس سے شرما رہی تھی، جبکہ کھانا کھاتے جبران کو دوسری منٹ مسکراتا، پھر کھاتا اسے دیکھتا، پھر مسکراتا۔ ایک مرتبہ تو اس کی ہنسی بھی گونجی۔ گھر والے پریشان کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ مدیحہ نے ڈنر کے بعد اسے کافی دے کر بھیجا۔ وہ جھجکتی آئی، دروازہ نوک کرنے پر اجازت ملی۔ پھر وہ اندر آئی، اس کے ہاتھ ساتھ مگ کر کے وہ ٹیبل پر رکھ گیا۔ آئندہ کے بعد تمہیں اس کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نوک مت کیا کرو۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے وہ بولا۔ آپ ہی نے کہا تھا نوک کر کے آیا کرو، وہ دھیما سا بولی۔ جبران کو لگا اسے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا تھا۔ پہلے یہی ذروا منہ پھاڑ کر بولتی تھی، مگر وہ واقعی ہی بولتی اچھی لگتی تھی، یہ جبران مانتا تھا۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی، پی لیں۔ وہ ہاتھ چھڑا لیا جانے لگی، جب جبران نے اسے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ذروا کی آنکھیں نیچی تھیں اور جبران کی مسکراتی نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں۔ ذروا، اس کے کہنے پر اس نے ہلکے سے لرزتی پلکوں کو اٹھایا۔ جبران کی آنکھوں میں کیا نہ تھا، محبت کا دیا جل رہا تھا۔ جب وہ ہلکا سا جھکا، اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے، ذروا آنکھیں بند کر گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہلکا سا پیچھے ہوا، پھر جھکا۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا۔ ذروا اسے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ہلکی بڑھی بیئرڈ کی چبھن گردن پر محسوس کرتے وہ سکڑی۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، اسے کندھے کے ساتھ لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تمہیں نہیں لگتا اب رخصتی کروا لینی چاہیے؟ جس پر ذروا نے سر نیچے کیا۔ ان کی رخصتی پر ذروا نے جبران کی پسند کا لہنگا پہنا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بیڈ پر بیٹھا کافی دیر جب وہ کچھ نہ بولا تو ذروا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جس پر جبران نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور دوسرا کبھی اپنی آنکھوں پر رکھتا، کبھی ہونٹوں پر، اور وہ مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ آج تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کر سکتی تھی، اس لیے ہاتھ بڑھایا، ماتھے پر آتے بال پیچھے کیے، پھر ایک ایک نکوش کو چھوا۔ اس کا کھڑا ناک اس پر انگلی ٹیڑھی کر کے پھیری اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ رکی۔ ارے ارے بیگم، چھو لیں، آپ ہی کا تو ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ شرمائی۔ اچھا جاؤ چینج کراؤ۔ اسے کہتے وہ اٹھا اور اس کا لہنگا اٹھا کر چینجنگ روم تک لایا۔ وہ چینج کر کے آئی تو وائٹ شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں تھی۔ وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ اپنے بالوں کو برش کرتا وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پھر اس تک آیا، اسے ہلکے سے اپنے ساتھ لگایا۔ You know what? You are the best thing that happened to me. اسے ہلکے سے تھپکتے بولا، جب ذروا نے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیے۔ وہ مسکرایا۔